10th class English, Unit number 9, poem Peace. Poetess name Dr. Sylvia Hartman. तो स्टूडेंट ये जो पिक्चर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इनका नाम है डॉक्टर सिल्विया हर्टमैन। ये 1959 में जर्मनी में पैदा हुई और काफ़ी अर्सा वहाँ पर इन्होंने काम किया। इन्होंने जो है वो न्यूरोलॉजी और उसके अलावा सिमेंटिक्स पर काम किया, लिंग्विस्टिक्स पर काम किया जो इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हैं, और उसके बाद साइकोलॉजी पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया। फिर उस एक्सपीरियंस के बाद इन्होंने ह्यूमन एबिलिटीज़ और अवेयरनेस पर, जो कॉन्शियसनेस, उस पर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है। आजकल जो है ये यूनाइटेड किंगडम में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं और यूनाइटेड किंगडम में ये 1978 से हैं। तो स्टूडेंट्स ये नेचुरल पोइट भी हैं, इन्होंने फितरत के बारे में काफ़ी लिखा और जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं, कुदरती जो मनाजर हैं, उनके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा ये अपनी नज़मों में बयान करती हैं चीज़ों को, और हर चीज़ के अलग अलग पहलू जो हैं वो भी बयान किए जाते हैं। उनके जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों चीज़ों को ये एक बहुत अच्छे और बेहतरीन अंदाज में बयान करती हैं। लेट्स स्टार्ट द पोएम। स्टैंजा नंबर 1, द विंड इज नाउ। ये जो अब हवा है, अ रोरिंग स्मैशिंग, इसके अंदर जो आवाज़ है एक धाड़ती हुई, एक खौफनाक किस्म की जो आवाज़ है और चीज़ों को पटकती हुई, फेंकती हुई। मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, तबाही फैलाने वाली की तरह। यहाँ पर मॉन्स्टर से मुराद एक अजीबोगरीब मखलूक है। डिस्ट्रक्शन होगा तबाही। ब्रेकिंग ऑल मैन्स वर्क, और जितने भी इंसानों के काम हैं उनको भी तबाह करती हुई, यानी कि जो भी कुछ काम है, कुछ बने हुए हैं जो काम या कुछ जो बेहतरी है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। फ्रॉम द वैली, वादियों से, एंड फ्रॉम द वेल्स, और वादी। यहाँ पर जो लफ्ज़ दो बताए गए हैं, वैलीज और वेल्स, इन दोनों में फ़र्क है, ये डिफरेंस है इन दोनों में। वादियाँ जो होगा, जो नंबर 1 में है, जहाँ पर वैलीज लफ्ज़ लिखा गया है, इससे मुराद होता है वो नशीबी इलाका जो पहाड़ों के दरमियान पाया जाए और जो सैलाब से मुतासर भी होता है, उसे हम वैली कहेंगे। और उसके बाद जो सेकंड में है, दूसरी लाइन में, वेल्स, इससे मुराद वो इलाका है जो पहाड़ों के साए में पाया जाता है। वहाँ पर दरख्त भी होंगे और उसके साथ क्या है, दरिया वगैरह भी बहते हैं, नदियाँ वगैरह या झीलें आप कह सकती हैं। ये दोनों में डिफरेंस होता है। एंड स्पेंड्स देम स्पिनिंग, और उन्हें जो है वो घुमा कर जो है वो फेंक देते हैं, यानी कि इतनी तेज़ किस्म की जो हवा चलती है कि हर चीज़ को क्या है वो तबाह व बर्बाद कर देती है। तूफ़ान आ जाता है, बहुत तेज़ किस्म की आंधी होती है, जैसे स्टॉर्मिंग कंडीशन है। ब्रोकन फ्लाइज, टूट कर उड़ता हुआ। टूट कर उड़ता हुआ से मुराद है कि चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा हवा के, जो तेज़ी से हवा चल रही है, एक तूफ़ान है, एक अजीबो गरीब किस्म का जो है वो खौफ पैदा हो गया है, और हवा जो है वो उन चीज़ों को उठा उठा कर फेंक रही है और चीज़ें टूट रही हैं बड़ी तेज़ी से।
یعنی کہ ان آندھیوں کے چلنے سے کیا ہے، چیزیں ہوا میں اڑ بھی رہی ہیں اور ٹوٹ بھی رہی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، ان ڈیفینیشنز میں آپ کو جو ہے ویل اور ویلی کے بارے میں جو ہے وہ ڈفرینس مل جاتا ہے کہ وہ ایریا ہے جو ہل اور ماؤنٹین کے درمیان میں ہو، ٹھیک ہے۔ اب دوسری سمت میں دیکھیں، یہ ہم نے، اور اس کے ساتھ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہے ویلی، ٹھیک ہے، این ایریا آف دا لو لینڈ بٹوین ہلز اور ماؤنٹین۔ وہی بات جو پہلے بھی آپ کو بتائی گئی کہ یہ دو لفظ جو یوز کیے گئے ہیں، ان دونوں میں جو مین ڈفرینس ہے وہ کیا ہے۔ عام طور پر جو ہم اسے وادی کا لفظ ہی بیان کیا جاتا ہے، یا ایک خوبصورت جگہ یا وادی کے میننگ میں جو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ جیسے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا گیا تھا کہ ووڈس اور فوریسٹ کے بارے میں، کہ جنگل کے میننگ میں وہ بتایا جاتا ہے، لیکن ان میں فرق ہوتا ہے، ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ابھی ہم نے یہ وادیاں اور وادی کے بارے میں جو ہے وہ جانا ہے، اس کا جو مین ڈفرینس تھا۔ اب ہم ان سٹینزے کو جو ہے مزید ایکسپلین کرتے ہیں، اس کی پیرافریزنگ وغیرہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی سمری کرتے ہیں۔ یہ نظم جس کا نام پیس ہے، بیسیکلی اس میں ایک امن کا جو ہے وہ تصور بتایا گیا ہے کہ امن یا ذہنی سکون کیا ہوگا اور اطمینان کسے کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کو مختلف اینگلز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو جو افیکٹس ہیں وہ بھی بتائے گئے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے وہ عام طور پر یہ جو قدرتی آفات وغیرہ کے بارے میں سنا ہوگا، جیسے یہ زلزلہ وغیرہ ہوتا ہے، آتش فشاں پہاڑ وغیرہ کا پھٹنا، ٹھیک ہے، کچھ وبائی امراض وغیرہ ہوتی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ قدرتی آفات وغیرہ کہا جاتا ہے۔ تیز قسم کا طوفان آنا، تیز ہواؤں کا چلنا، ٹھیک ہے، بادلوں کا گرجنا، بجلی کا گرنا، یہ جو ہوتے ہیں، اس قسم کی یہ جو کنڈیشن بنتی ہیں، انہیں ہم نیچرل فنومینا بھی کہتے ہیں۔ اب اس بند میں یہ جو فرسٹ ٹینزا ہم نے پڑھا ہے، اس میں شاعرہ جو ہے وہ ہوا کی تباہ کن جو اثرات ہے اس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے کہ ہوا کا جو امپیکٹ ہے، جو بیڈ امپیکٹ ہے، جو اثرات ہیں وہ برے کس لحاظ سے ہیں، کہ اس کے راستے میں جو بھی چیز آتی ہے وہ اس کو کیا ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے۔ وہ بے شک اس کے راستے میں درخت ہوں، عمارتیں ہوں، ٹھیک ہے، ایون کے مکانوں کی جو چھتیں ہیں وہ تک جو ہے وہ کیا ہے، ہوا اتنی تیز چل رہی ہے کہ وہ ساتھ ہی اسے اڑا کے لے جاتی ہے، دیواریں گر جاتی ہیں، تیز ہوا اتنی زیادہ ہے، اتنی سٹارمنگ کنڈیشن ہے، طوفان ہے، آندھی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو کھیتوں کو، درختوں کو جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے، اتنا تیز قسم کی جو ہے وہ طوفان اور آندھی چل رہی ہے، اور وہ اتنی تیزی کے ساتھ ہوا گھوم رہی ہے کہ ہر چیز کو اپنے ساتھ وہ گھماتی ہے۔ اس نظم کو جو ہے وہ بیسیکلی میٹافوریکلی بیان کیا گیا ہے، اور جو ہوا کا ساتھ موازنہ کیا گیا ہے، اس کو، ہوا کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مونسٹر کے ساتھ نا بیان کیا گیا ہے، اس کا کمپیریسن کیا گیا ہے مونسٹر کے ساتھ۔ مونسٹر سے مراد ہوتی ہے عجیب و غریب مخلوق، یعنی کہ ایک ایسی مخلوق وہ بتائی گئی ہے کہ جس کا کام صرف اور صرف کیا ہے، تباہی ہے۔ اس کے راستے میں جو بھی چیز آتی ہے اسے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، نیست و نامود کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس علاقے کا یا اس جگہ کا نقشہ ہی بدل دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہوا سے پھیلائی گئی جو تباہی ہے، شاعرہ کہتی ہے کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز بلا مقصد کے، بغیر کسی مقصد کے نہیں ہوتی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں یا وہ وجود رکھتی ہیں۔ سٹینزا نمبر 2، دوسرا بند، بٹ آل آف دیٹ از، مگر یہ سب کچھ، ناٹ ان کور، کہ اندرونی طور پر تو ایسا نہیں ہے، اٹس سینٹر از ٹروتھ، سچائی تو اس کے اندر ہے، اس کے مرکز میں چھپی ہوئی ہے سچائی جو ہے۔
یہ ورڈ کے میننگ بھی آپ ساتھ کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، ساتھ کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ اٹرنل، اٹرنل ہوتا ہے امورٹل، لافانی، دائمی، ہمیشہ کے لیے۔ اسٹلنس، خاموشی، کہ یہاں پر جو اتنی خاموشی ہے وہ کہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ برائٹ بلیو اسکائز، چمکتے ہوئے نیلے آسمانوں میں۔ اینڈ آل یو ہیئر، تو کیا تم نے یہ سب سنا؟ اینڈ جینٹل وسپر، اور محض ہلکی سی سرگوشیاں یا ہلکی سی آواز میں باتیں کرنا، سرگوشی کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی لیکچر وغیرہ اگر ہو رہا ہے تو اسٹوڈنٹس آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اتنی مدھم آواز ہوتی ہے کہ جو کسی دوسرے کو نہ سنائی دے سکے، تو اسے ہم یہ سرگوشیاں وغیرہ کہہ سکتے ہیں۔ فار اوے، بہت دور ہیں۔ اینڈ ان امپورٹنٹ، اور ہو سکتا ہے یہ غیر اہم بھی ہوں۔ اب اس اسٹینزے میں دیکھیں کہ یہ جو سچائی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سچائی کہاں پوشیدہ ہے یا کہاں چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس نظم میں اٹس سینٹر از ٹروتھ، کہ یہ سچائی سے مطلب کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور حقیقت کو ہم کیسے تلاش کر سکتے ہیں، یا ہم اس حقیقت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اسے سمجھ سکتے ہیں۔ سچائی جو ہے وہ کیسے پوشیدہ ہے، اس بات کو اس لیے یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ دا ٹروتھ از ہڈن، کہ یہاں پر جو ہے وہ حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ بیسیکلی پہلے بند میں ہم نے پڑھا، پہلے سٹینزے میں، فرسٹ سٹینزے میں ہوا کے بارے میں، کہ ایک طرف تو ہوا کی جو ہے وہ بہت زیادہ تباہی کا ذکر تھا فرسٹ سٹینزے میں، جس میں اس نے جو ہے وہ چیزوں کو نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اس علاقے کا، اس جگہ کا نقشہ ہی بدل دیا، درختوں کو، کھیتوں کو، کلیانوں کو، چراگاہوں کو، ہر چیزوں کو کیا ہے، ختم کر دیا، بالکل ایک کھنڈر بنا دیا۔ لیکن دوسری طرف اب ہم یہ جو سیکنڈ سٹینزا ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اس بات کی حقیقت کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک طرف تو وہ تباہی ہے، تو کیا کوئی تعمیری کردار بھی اس میں بیان ہوتا ہے؟ تو ہے تو وہ ہوا، ایک طرف ہوا اتنی تیز چلتی ہے کہ جو اس سے وہ نقصان ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہی ہوا جب ہلکی سی ہو، دھیمی سی چل رہی ہو، تو انسان جو ہے وہ اسے بہت زیادہ محسوس کرتا ہے، اچھا محسوس کرتا ہے۔ سیکنڈ سٹینزا میں آپ ان چیزوں کو مزید جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، جس میں شاعرہ کہتی ہے کہ یہ جو ہوا کی تعمیری اور مثبت پہلو کا جو ذکر بیان کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ حتمی نہیں ہیں، یعنی کہ اس چیز کا جو نیگیٹو پوائنٹ آف ویو ہے اور پازیٹیو، دونوں الگ الگ اپنے اپنے معیار پر ہیں، لیکن سچائی ان باتوں کی گہرائی میں ہے، اور آپ جو کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں وہ محض ہلکی پھلکی باتیں ہوتی ہیں، وہ سرگوشیاں ہوتی ہیں جو سچائی سے بہت دور ہیں، اور انہیں کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ ہمیں سچائی کو جاننے کے لیے، ان حقیقتوں کو پہچاننے کے لیے کافی زیادہ ہمت، جرات اور حوصلے کی ضرورت ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فطرت ہمیں ہوا، پانی، پہاڑ اور روشنی کے ذریعے مختلف قسم کے مناظر جو ہے وہ دکھاتی ہے، ان کے مختلف پوائنٹ آف ویو سے ہمیں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو طوفان ہیں وہ کس لیے ہیں، ان کے ریزن کیا ہے، ان کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کہیں پر امن و سکون ہے تو وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک طرف تو طوفان جو ہے وہ ہر چیز کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے، نیست و نامود کر دیتا ہے، جب یہ غصے کی حالت میں ہوتی ہیں یہی ہوا، تو درختوں، کھیتوں اور عمارتوں کو بالکل صفائی ہستی سے مٹا دیتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پر پہلے کچھ تھا ہی نہیں، لیکن جب یہ ہوا
ہلکی پھلکی اور مدھم ہو، بالکل دھیمی سی ہو محسوس ہوتی ہے، تو یہ انسانوں کو، پرندوں کو اور ارد گرد کی مخلوق کو ایک نئی زندگی دے دیتی ہے، جس سے پھول کھلتے ہیں، ایک خوبصورتی اور ایک پیسفل کنڈیشن جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اب شاعرہ جو ہے یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ امن و سکون حاصل کرنے کے لیے طوفانوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اسی میں جو ہے وہ زندگی پوشیدہ ہے، کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ایک کمفرٹ لائف گزارنا چاہتے ہیں تو اس کمفرٹ لائف کو گزارنے کے لیے ہمیں انکمفرٹ ہونا پڑتا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے بہت سے مسائل کو فیس کرنا پڑتا ہے، بہت محنت، لگن، جستجو کرنی پڑتی ہے، تب جا کر جو ہے وہ ہم کسی منزل پر پہنچتے ہیں۔ اپنی زندگی میں آسانیاں لانے کے لیے ہمیں بہت سی محنت اور مشقت کرنا پڑتی ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہے، وہ جو ہماری زندگی میں وہ جو پریشانیاں ہیں، وہ جو طوفان ہیں، جس طرح یہ ایک ہوا ہے کہ جو ایک طرف تباہی لاتی ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ آبادی کا بھی سبب یہی بنتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس نظم میں ہم نے دیکھا کہ شاعرہ جو ہیں امن، جو پیس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں، وہ اس کو میٹافوریکلی بیان کر رہی ہیں، استعارہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہوگا پچھلی کلاسز میں کہ سیملی اور میٹافر کے بارے میں۔ سیملی ہوتا ہے کسی چیز کو تشبیہ دینا کسی چیز کے ساتھ، جس میں آپ ایز اور لائک وغیرہ سو کا میننگ یوز کرتے ہیں، اور میٹافر جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ جب آپ کسی کو وہی لفظ کے بارے میں بیان کر دیا جاتا ہے تو وہ اسے ہم میٹافر کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہ جو مونسٹر کا جو لفظ یوز کیا گیا تھا، جو استعمال کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں، تو میٹافر اور سیملی کے بارے میں الگ سے جو ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزید آگے، اسی چینل میں آپ کو مل جائیں گی، اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے، اس سے مزید آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ تو ہم بات کر رہے تھے اس نظم کی، جس میں شاعرہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ جو نظم انسانوں کے لیے ایک نئی سوچ اور ایک نئی امنگ پیدا کرتی ہیں۔ ہمیں سکون پانے کے لیے طوفانوں سے گزرنا پڑتا ہے، سکون پانے کے لیے ہی ہمیں دکھ بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، بہت سی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، تب جا کر زندگی میں سکھ آتا ہے۔ شاعرہ کے کہنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہمیں زندگی کی مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ مسلسل محنت، مستقل مزاجی، بہادری اور حوصلہ اور جرت کے ساتھ جو ہے وہ مسائل کا اور مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ایسا شخص جو زندگی کی مشکلات کا بہادری سے سامنا کرتا ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے، آخرکار کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس نظم میں بھی دونوں پہلو بیان کیے گئے ہیں، ایک طرف انسان پر مصیبتیں ہیں، مصائب ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ آسانیاں ہیں اور خوشیاں ہیں اس کی زندگی میں۔ زندگی کی سختیاں، مصیبتیں اور مشکلات ہمیں زیادہ سے زیادہ طاقتور بناتی ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، زندگی میں ہر جو ٹریجڈی ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو توڑے، بہت سے حادثات آپ کو مضبوط بھی کرتے ہیں، جوڑتے بھی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایسا انسیڈنٹ یا کوئی ایکسیڈنٹ آپ کو اندر سے توڑ دے، بلکہ حادثات انسان کو اندر سے مضبوط کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، جوڑے رکھتے ہیں، اور اسے ایک طاقت اور قوت دیتے ہیں، اسے ایک انرجی دیتے ہیں۔ اور ایسا شخص جو ان مشکلات کے نفع بخش پہلوؤں کو پیش نظر رکھتا ہے، آخرکار کامیاب ہو جاتا ہے، اور اسے جو ہے وہ ایک ریوارڈ کے طور پر ہمیشہ کے لیے سکون اور راحت مل جاتی ہے، جس میں وہ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزارتا ہے اور بہت ہی
پرلطف زندگی گزارتا ہے وہ، چونکہ اس نے اپنے پاسٹ میں بہت سے مسائل اور پریشانیوں کو فیس کیا تھا، جس کی وجہ سے آج وہ ایک اچھی اور ایک بہتر زندگی گزارتا ہے۔ تو اس نظم میں بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ مشکلات سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ یہی جو شاعرہ ہیں وہ بھی یہی پیغام ہمیں پہنچا رہی ہیں، بتا رہی ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔